वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द रियलिटी चेक पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं जो अपना कारोबार रन कर रहे हैं या वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप अपने कारोबार को चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको मुश्किलात का सामना है तो नीचे दिए गए लिंक में हमारी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। द बेस्ट पार्ट इज़ ये कम्युनिटी फ्री है और आप वीकली कोचिंग सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे हमारा गोल ये है कि आप $1 मिलियन की एजेंसी कामयाबी से बनाएं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नए एपिसोड में खुशामदीद। और आज के एपिसोड में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है और उनके इंटरेस्टिंग होने की वजह जो है वो उनकी कंपनी का नाम है A2Z AMZ। तो खैर मुनीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, काम के बारे में, कैसे स्टार्ट। ये A2Z का जो नाम है ये हमारे यहाँ अगर आपने देखा हो ना, वो हम कहते हैं A2Z हर एक चीज़ फिट है। ये वो वाला A2Z है या आपने कोई इसके पीछे कोई और साइंस है? थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो एबटाबाद से है और गिराइयाँ। यस, गिराइयाँ। और लेकिन मेरी बर्थ थोड़ा ब्रिंगिंग पेशावर में हुई तो थोड़ा थोड़ा पुख्तून टच भी है। मैं पश्तो भी बोल लेता हूँ, दैट्स वाई बहुत से लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं पठान हूँ, लेकिन मैं हज़ारेवाल अगर अपने आप को कहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और A2Z AMZ जो है वो बिल्कुल अमेज़ोन को A से लेकर Z तक उसकी सारी सर्विसेज हम ऑफ़र कर रहे हैं अमेज़ोन के प्राइवेट लेवल मॉडल की। अमेज़ोन में बहुत से मॉडल्स हैं प्राइवेट लेवल के अलावा भी, लेकिन हमारी एक्सपर्टीज़, मेरी कंपनी की एक्सपर्टीज़ जो है वो ओनली प्राइवेट लेवल मॉडल में है। अमेज़ोन प्राइवेट लेवल मॉडल की अकाउंट क्रिएशन, LLC क्रिएशन से लेकर उसकी प्रोडक्ट हंटिंग, उसकी सोर्सिंग, उसकी क्रिएटिव्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह, और फिर उसकी लॉन्च एंड रैंक और फिर उसकी एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट तक ईच एंड एवरीथिंग वो हमारी कंपनी देखती है अपने क्लाइंट्स के लिए। ऑलराइट, सो जो आपकी कंपनी है वो जो सर्विसेज देती है, तो आपको क्या लगता है कि जो नई कंपनीज आती है आपकी तरह स्टार्ट में आके वो क्या गलतियां करते हैं जो कि शायद आपने भी मोस्ट लाइकली की होंगी? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात है जो आपने अभी जिसकी तरफ किया कि जो लोग स्टार्ट में आते हैं, बाद लोग होते हैं वो शशके के लिए सिर्फ कंपनी बना देते हैं। अब हम कंपनी इसको ऑनलाइन उसमें एजेंसी कहते हैं कि जी एजेंसी बना ली और बस वो कहते हैं सुभान अल्लाह, बस एजेंसी बन गई। फिर उसमें अच्छा करना क्या, उनके पास काम होता नहीं है। जबकि एजेंसी, मेरा ये मानना है, एजेंसी बनानी ही तब चाहिए जब आपके पास क्लाइंट्स हैं, इनफ क्वांटिटी के क्लाइंट्स हैं और आप उन क्लाइंट्स को अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे और आपको एक टीम की ज़रूरत है, तब एजेंसी बनानी चाहिए। और फिर एजेंसी जब बन जाए, पहले तो आप वो इंडिविजुअल फ्रीलांसर वाले एक फेज़ से जब आप कंपनी या कॉर्पोरेट वाले साइड पे आते हो एजेंसी के नाम से, तो फिर पहले आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे होते हो, फिर आपके साथ आपकी टीम भी जुड़ी होती है, फिर आप टीम की ग्रोथ का भी सोच रहे हो, आप कंपनी की ग्रोथ का भी सोच रहे हो और स्लोली सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं। अभी हम खुद, मैं अगर कहूँ तो मेरी कंपनी मैंने स्टार्ट की 2022 में A2Z AMZ। उसके बाद फिर 2023 में आप कहें कि हमारी कंपनी ने एक नया एक बच्चा दिया। अच्छा, आपके बच्चा पैदा हो गया? हाँ, बच्चा पैदा हो गया A2Z टिकटॉक के नाम से, क्योंकि टिकटॉक शॉप 2023 में ही मेनली फ्लरिश हुई और उसको लॉन्च किया गया डिफरेंट मार्केट्स में। तो हमें फ़ील हुआ कि हमारे अमेज़ोन इंडस्ट्री के लोग टिकटॉक शॉप में भी मतलब अच्छा कर सकते हैं। तो जो ज़रूरत थी टिकटॉक शॉप अवेलेबल है पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। एंड हाउ डज इट वर्क, लाइक अगर किसी ने करना हो, क्योंकि मैं पिछले पॉडकास्ट में कौन बता रहा था मुझे कि टिकटॉक शॉप पे अच्छी खासी लाइक सेल हो रही है, लोगों की अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, ले रहे हैं। टिकटॉक शॉप बेसिकली हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं दैट इज़ USA एंड UK, और ये वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए ही है। तो हमारे मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं वो लोग हैं जो UK या US में तो रह रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके वो टिकटॉक शॉप साइन अप तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, अपने बिज़नेस में या अपनी जॉब में वो बिज़ी हैं, तो वो उसको खुद से मैनेज नहीं कर पाते। तो हम उनके बिहाफ पे हम वो मैनेज कर रहे होते हैं। और टिकटॉक शॉप, यस, जिससे भी आपने सुना, नो डाउट बहुत स्पीडी ग्रो करने वाली मार्केट प्लेस है। और कुछ लोग अब भी से ये कह रहे हैं कि यार ये अमेज़ोन को टक्कर देगी। आई डोंट थिंक सो कि अमेज़ोन
جیسے تگڑے پلیٹ فارم کو یہ ٹکر دے گی اتنی جلدی, لیکن یس اس نے جو گروتھ دکھائی ہے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, کچھ بھی کر سکتی ہے ٹک ٹاک شاپ, کیونکہ بیک اینڈ پہ چائنیز ایک کمپنی ہے ٹک ٹاک جو ہے, تو چائنیز کا مائنڈ بہت ایکسٹرا آرڈنری چلتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے چائنیز بچے کی بزنس والی سوچ شروع ہوتی ہے. وہ انہوں نے اب ٹک ٹاک شاپ کی اگر بات کریں تو انفلوئنسر مارکیٹنگ ہم پہلے کرتے تھے امیزون پہ, ہم کسی انفلوئنسر کو ڈھونڈ کے اور اس کی منتیں ترلے کر کے اس کو کنونس کر کے ہم اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کرواتے تھے. ٹک ٹاک شاپ کی گروتھ کی میرے حساب سے سب سے بڑی ریزن ہی یہی ہے کہ انہوں نے انفلوئنسر کو آپ کی شاپ میں ہی آپ کو شو کر رہے ہیں. اچھا کہ بھائی یہ لو جی, ہر ایک نیش کے انفلوئنسر پڑھیں, اس کا سارا ڈیٹا آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے, اس کی اتنی ویڈیوز ہیں, اتنی اس نے سیل لی ہے, اتنے اس کے ویورز ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ٹک ٹاک شاپ پہ شو ہو رہی ہے. تو آپ اس کو ریچ آؤٹ کرو اور اس کو آپ پر سیل کمیشن دو, کچھ ایکسٹرا بھی پے نہیں کرنا. آپ اس کو کہتے ہو بھائی یہ میری پروڈکٹ یہ پروموٹ کرو, اس کے جتنے یونٹس بکے اس میں اتنا % تمہارا. تو سب سے اچھی وہاں سے آ رہی ہے سیل. اور پھر دوسرا ابھی چونکہ اسٹارٹ ہے ٹک ٹاک شاپ بہت زیادہ سبسڈی دے رہا ہے. اچھا سبسڈی ان دیٹ وے کہ یار اگر میں ایز اے بائر ایک پروڈکٹ پرچیز کرتا ہوں, نیو بائر ہوں میں, تو شاید $10 یا $15 کی پروڈکٹ ہے وہ مجھے 1 سینٹ میں مل رہی ہے, $1 بھی نہیں 1 سینٹ میں مل رہی ہے ٹک ٹاک شاپ. اچھا تو آبویسلی وہ خود سے سبسڈی دے رہے ہیں. اس کے پیچھے ان کو رزلٹ کیا ملتا ہے؟ اگر مجھے لیٹ سے ایک یہ پانی کی بوٹل ہے فور سے, یہ مجھے 1 سینٹ کی وہاں ملی, مارکیٹ میں یہ $10 یا $15 کی ہے. آبویسلی میں نے آپ میرے دوست ہیں, میں نے آپ کو بھی کہنا ہے یار ٹک ٹاک شاپ بڑی زبردست ہے یار, مجھے یہ $10 کی پروڈکٹ مجھے 1 سینٹ میں ملی, یا مجھے 50% آف میں ملی, یا مجھے 30% آف میں ملی. وہ اسٹارٹ میں بہت اچھی سبسڈی دے رہے ہیں اور بہت ہیوی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور تھوڑا ہٹ کے کر رہے ہیں. وہ ویسا نہیں کر رہا ہے جیسے مارکیٹ میں ہر کوئی کر رہا ہے, ای بے کی طرح یا کسی بھی اور مارکیٹ پلیس سے ہٹ کے کچھ الگ سے کر رہا ہے. دیٹس وائی ان کی گروتھ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, مطلب آپ کہہ لیں بیونڈ دی ایکسپیکٹیشنز ہے. تو اف یو ور ٹو سے کہ اگر ٹک ٹاک شاپ پاکستان میں آ جائے تو کیا یہ دراز اور یہ جو ہمارے لوکل ہیں برانڈس ان کو؟ ہاں بالکل کر سکتی ہے, لیکن میرا جو پچھلے 4-5 سال کا ایکسپیرینس ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان میں آنا ان کے لیے ٹھیک ہے. ہمارے لیے تو آبویسلی بہت اچھا ہے. ان کے لیے کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ہم پاکستانی نیک لوگ ہیں. اچھا, ہم ہر ایک کا وہ حال کر کے چھوڑتے ہیں کہ اس کی توبہ کرا دیتے ہیں. تو اب امیزون نے الاؤ کیا, اب ٹک ٹاک کا ہی میں آپ کو سٹوری یہ پچھلے 3 مہینے کی سنا دیتا ہوں. ٹک ٹاک UK نے الاؤ کیا پاکستانیز کو, جی اکاؤنٹ آپ بنائیں. پاکستانی پاسپورٹ سے ٹک ٹاک UK کا اکاؤنٹ بن رہا تھا. ابھی لاسٹ ویک کی اپڈیٹ ہے کہ جی اب نہیں بن رہا. کیوں؟ ہم نیک لوگ ہیں, بس فراڈز ہو رہے تھے. ہم ڈراپ شپنگ کرتے ہیں اور ڈراپ شپنگ میں ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں, کبوتر ٹرک اور پتہ نہیں دمادم مست کلندر ایک ٹرک ہے, اور پھر پتہ نہیں کون سی ٹرکس کے بارے میں کون سے ٹرکس ہیں جس پہ لوگوں نے فراڈس کیے ہیں؟ بہت سی ہوں گی, مجھے اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. اس میں لوگ کارڈنگ بھی کرتے ہیں. کارڈنگ مینس کہ کہیں سے بھی کسی کے کارڈ کا ڈیٹا اٹھا لیا اور اس پہ پرچیزنگ کر لی اور پیسے اپنے جیب میں مار لی. اب لیٹ سے میرا کارڈ کوئی کہیں چوری کر لیتا ہے, میں نے کسی ویب سائٹ سے پرچیزنگ کی ہے, ان کے پاس اگر ڈیٹا چلا گیا اور انہوں نے چوری کر لی اور پھر اس کے بعد کہیں سے بھی کچھ بھی پرچیزنگ کی اس میرے کارڈ کی ڈیٹیلز پہ, تو میرے ساتھ تو ہوا نا اسکیم. میں نے اس ویب سائٹ کو بتانا ہے کہ جی میری ڈیٹیل سے آپ یہ میں نے نہیں پرچیز کیا, کسی نے چوری کیا ہے. اچھا انہوں نے جب ٹریس کیا ان کو پتہ لگا کہ جی پاکستان سے یوز ہوا یہ کارڈ, تو پھر گیا نا پاکستان. وہ ایک بندے کی وجہ سے پورا پاکستان وہ بلیک لسٹ کر دیں گے. وہ ایک بندہ دوسرے کو بتائے گا, وہ کرتے کرتے پوری ٹیمز ایسی ہیں پاکستان میں جو صرف کارڈنگ ورڈ ایک یوز کرتے ہیں کہ جی کارڈنگ کر رہے ہیں ہم. وہ فیک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور اس میں کچھ بھی ہوتا ہے. بس میں اس کو اگر بند کہوں تو یہ اتنا ہی ہے کہ بھئی ہم بہت نیک لوگ ہیں. بس ہماری نیکیاں جو ہیں وہ ہمارے گلے میں پھنس جاتی ہیں. دیٹس وائی اب یہ میں آپ کو ریسنٹ سارا ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بھئی UK ٹک ٹاک پہلے چل رہا تھا, ہمارے پاس کچھ 15+ اکاؤنٹس ہیں جو پاکستانی ڈیٹیلز پہ پاکستانی پاسپورٹس پہ بنے, یا نان UK کے انڈین پاسپورٹ پہ بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس اکاؤنٹ, نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ پہ بنا ہوا ہے. لیکن اب وہ انہوں نے ریسٹرکشن لگا دیا. وہ پرانے جتنے اکاؤنٹ سائن اپ تھے اب آہستہ 1 by 1 کر کے ان کو بھی بین کر رہے ہیں, ڈی ایکٹیو کر رہے ہیں کہ یار پاکستانی تو
بس رہن دو اس کو، لہٰذا صرف لمیٹڈ یو کے میں ہی رکھو. اب پاکستانی اس میں بین ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں. انڈین پاسپورٹ پہ ہمارے پاس ہیں اکاؤنٹس، نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ پہ ہے وہ ابھی تک چل رہے ہیں. اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یار اگر تو انہوں نے اب ٹک ٹاک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پالیسی اپڈیٹ کر دی، صرف یو کے ریزیڈنٹس جو ہیں، یو کے نیشنلز جو ہیں، صرف ان کو ہم الاؤ کریں گے ٹک ٹاک پہ سیلنگ. تو لیکن انڈین اور نیوزی لینڈ والے اکاؤنٹس انہوں نے نہیں بین کیے، صرف پاکستانی بین کر دیے. لیٹ سی آگے کیا ہوتا ہے. اچھا تو توقیر بھائی آپ نے ایک سوال پوچھا آپ نے ایک بات کی بیچ میں، وہ تھی کہ چائنیز عظیم قوم ہے. تو میں تھوڑا ایک کریکٹرسٹکس جو ان کی ہوتی ہے نا، میں تھوڑا یہ جاننا چاہوں گا کہ کیوں، لائک یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہا کہ دھندے کی بات جتنا چائنیز سمجھتے ہیں ہم اس لیول کے نہیں ہیں. ان کو دھندا نکالنا آتا ہے، ان کو بزنس لینا آتا ہے. ہم اس لیول پہ نہیں ہیں، ہم شاید اس سے بہت دور ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں. میں چونکہ ہماری چائنا سے سورسنگ ہوتی ہے موسٹ آف دی پروڈکٹس کی، پھر وہیں سے انسپیکشن کی سروسز بھی ہماری ہیں. وہاں بہت سی کمپنیز کے ساتھ ہمارا کولیبریشنز ہیں، پارٹنرشپس ہیں. تو وہاں سے شپنگ ہم آل اوور دی ورلڈ کر رہے ہیں چائنا سے. تو شپنگ کمپنیز کے ساتھ ہمارا مطلب ہر دن ان کے ساتھ بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے. لیکن آپ آئے روز کوئی نہ کوئی نئی چیز ان سے سیکھ رہے ہوتے ہو. وہ جس لیول پہ جا کے بزنس کر رہے ہیں، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دے دوں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک چائے کا کپ ہے، اس ایک کپ میں میں نے 20 روپے پر کپ پروفٹ کمانا ہے. اب ایسے میں کیا ہوگا، میں سارا دن میں شاید 10 کپ بھی نہ بیچ سکوں، تو میرا پروفٹ بہت لمیٹیڈ سا رہے گا. چائنیز کیا کہتے ہیں، 2 روپے مجھے پر کپ پروفٹ مل جائے. اچھا وہ 2 روپے والی جو ان کی اسٹریٹجی ہوگی، اس میں کیا ان کو سیلز بہت زیادہ ملے گی. وہ شاید 1000 کپ بیچ جائے، 500 کپ بیچ جائے. تو وہ جب ایٹ دی اینڈ میں 20 روپے پر کپ پروفٹ لے رہا ہوں، وہ 2 روپے پر کپ پروفٹ بنا رہا ہے. تو اس کا پروفٹ جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو مائن. اگر پروفٹ پرسنٹیج دیکھی جائے تو میری بہت زیادہ ہوگی اس سے. لیکن جو پروفٹ کا ریونیو اینڈ دی اینڈ نکلے گا ساری سیلز کے بعد، وہ مینی ٹائمز مور ہوگا میرے پروفٹ سے. تو ہم اس سوچ کو ہی ہم نہیں ابھی تک پہنچ پائے. ہمارا جو پاکستان میں ہے، ہم آج بھی اسی میں ہی ہیں کہ بھئی 20 روپے پر کپ ہی کمانا ہے. ہم 2 روپے سے زیادہ سیلز لا کے نہیں کرنے اس کے چکر میں. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ جو ہماری آڈینس ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی اپنا کام شروع کریں گے، جو فگر آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار ہم کیا کریں. فرسٹ آف آل ان کو انٹروڈکشن دے کہ واٹ از پرائیویٹ لیبل، اور پرائیویٹ لیبل میں آج کے دور میں کیا مطلب چیزیں ہیں جو لوگ، ایک بندہ نیا آتا ہے وہ غلطی کرتا ہے. اگر ان کیس ان میں سے کوئی اسپائر ہو کے اسٹارٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں فالوئنگ اگلا سوال پوچھوں گا. صحیح. پرائیویٹ لیبل بیسیکلی اپنا برانڈ بلڈنگ جو ہوتا ہے اس کو پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں. بالکل آسان بھاشا میں آپ کے آڈینس کے لیے بتاؤں گا کہ آپ کوئی بھی چیز اپنے نام سے اس کو سیل کر رہے ہیں، اس کو پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں. اور اس نام کا ٹریڈ مارک اور برانڈ رجسٹری آپ کے پاس ہو، وہ پرائیویٹ لیبل ہے. آپ کسی اور کا برانڈ نہیں بیچ رہے. اب یہ کپ ہے، اس پہ میں اپنا برانڈ نیم لکھتا ہوں. فار سیک یار میں نے اس پہ لکھ دیا کہ یہ توقیر. اس توقیر کو میں نے جس بھی کنٹری میں سیل کرنا چاہ رہا ہوں وہاں میں نے اس کا ٹریڈ مارک کے رائٹس بھی لے لیے کہ یار یہ نام اور کوئی نہیں یوز کر سکتے اسپیسیفک کلاس میں. پرائیویٹ لیبل یہ ہو گیا. اور اس کو میں خود بنواؤں گا، اپنی کسٹمائزیشن کرواؤں گا، اس کا ڈیزائن بھی میں ڈیسائیڈ کروں گا، اس کے اوپر جتنی بھی پیکیجنگ ہے، اس کے برانڈنگ، وہ ساری چیزیں میں ڈیسائیڈ کروں گا. دیٹس کالڈ سمپل الفاظ میں دیٹ از کالڈ پرائیویٹ لیبل. دوسرا آپ کا کیا تھا کہ یار کہ جو لوگ نئے آتے ہیں اس فیلڈ میں پرائیویٹ لیبل شروع کرتے ہیں، اسٹارٹ میں وہ کیا بلنڈرز کرتے ہیں؟ اچھا جو لوگ پرائیویٹ لیبل سٹارٹ کرتے ہیں، اب وہ لازمی بات ہے کسی نہ کسی سے ٹریننگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ٹریننگ لیٹ سے 50 لوگ ایک ٹریننگ کلاس پہ بیٹھے تو ان سب کو ایک ہی طریقہ بتایا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ اپنا مائنڈ کم یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور بس وہ جو ایک طریقہ ہمیں ہمارے ٹرینر نے بتایا ہم اس کو ایز اٹ از فالو کر رہے ہیں، اس کو کاپی کر رہے ہیں. تو وہ 50 کے 50 لوگ سیم چیز جا کے لانچ کریں گے تو وہ خاک چلے گی. تھوڑا سا آؤٹ آف دی باکس جانا ہوتا ہے. اب ہمارے مینٹور ہیں سنی علی صاحب، ان کی آج شاید میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، ہی سیڈ کہ یار آپ آؤٹ آف دی باکس کچھ کرو. جس پروڈکٹ میں ریسٹرکشن ہے وہاں انٹری مشکل ہے، آپ وہاں جاؤ. یار ہر کوئی تو وہاں نہیں آ سکے گا نا. اب ٹریننگز میں
بہت سے لوگ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کرائٹیریا اس کی پروڈکٹ ڈھونڈو اور بس بسم اللہ. جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اس کی پروڈکٹ تو ڈھونڈو لیکن اس میں کچھ ایڈیشنل بھی ایڈ کرو. اوکے. کچھ یونیک سیلنگ پوائنٹ USP ایڈ کرو, دین آپ بسم اللہ کرو. آپ ایز اٹ از کاپیاں ہی بیچتے جاؤ گے تو پھر آپ سے کیوں لے گا. کچھ تو آپ ہٹ کے کرو. اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں سمپل اسلام آباد میں اگزامپلس ہیں کہ کوئٹہ ٹی جو ہے, کوئٹہ چائے ہر جگہ بک رہی ہے. پھر چائے خانہ پہ کیوں جائے. وہ تو میرا جو ایکسپیرینس ہے تقریباً 5 times مہنگے ہیں. اور چائے اچھی بھی نہیں ہے ویسے, چائے بھی اچھی نہیں ہوتی. لیکن کوئی کیوں جائے. انہوں نے یونیک کیا نا. کوئٹہ پہ آپ جاؤ گے, آپ کو روڈ سائڈ بٹھا دیں گے, ایک نارمل وائبس ہوں گی, بچہ بھی آئے گا مانگنے والا, مانگنے والے بھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں, ان کا ویٹر بھی 20 منٹ بعد. ہاں, اور پھر وہ جتنا غلیظ اتنا لذیذ والا سین بھی ہوگا. لیکن چائے خانہ پہ آپ جاؤ, آپ کو ایک مطلب کہ گول گپے کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ پسینے کے اس میں اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب چائے خانہ یا وہ F7 میں جو ہے انہوں نے اچھا ساتھ میں چائے خانہ والے سیٹ اپ کے ساتھ انہوں نے کچھ قوالی والا سین بھی ایڈ کر دیا. کچھ ہٹ کے کیا. وہاں زیادہ رش ہوتی ہے, وہاں زیادہ اچھا کسٹمر جاتا ہے اور وہ 5x زیادہ پے کر کے آتا ہے. میسو گئے ہیں؟ میسو نہیں. اچھا چلیں وہ آف دا کیمرہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا میرا اگلا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں آ رہا ہوں پرائیویٹ لیبل میں, میں اپنی مرضی کی چیز نہیں بیچنا چاہتا, میں وہ چیز ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں کہ یار وہ بکے بھی یا وہ ایک انٹیپڈ ایریا ہو مارکیٹ کا. اس طرف کیسے جایا جائے؟ لائک آپ نے انٹیپڈ ایریا کو ٹیپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا آپ نے کہا اپنی مرضی کی چیز. اپنی مرضی کی چیز تو کبھی زندگی میں بیچنی ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے سینٹیمنٹس ہیں. آپ اچھا یہ بہت آپ کہہ لیں کہ یار بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہی کام مل جائے, وہی پروڈکٹ آپ کر رہے ہو جو آپ پسند بھی کرتے ہو. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ ایسی پروڈکٹ کرو ہی نہ, آپ ضرور کرو لیکن پہلے آپ کا جو کرائٹیریا وہ میٹ کر رہی ہو تب آپ کرو. اب میرے ایک پختون دوست ہیں, میں ان کے لیے ایک دور میں آئی تھنک 2020 کی بات ہے 2020 میں ان کے لیے پروڈکٹ ہنٹ کر رہا تھا پرائیویٹ لیول کی. تو وہ پروڈکٹ جب میں نے ہنٹ کی, میں نے سارا ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر کیا, تو پروڈکٹ تھی وہ پاؤں صاف کرنے کے لیے جو پتھر سا ہوتا ہے, ایڑیاں رگڑنے کے لیے جو پتھر ہوتا ہے ان کی صفائی کے لیے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ. وہ کہتے ہیں اس بز سویم چیار پندے پاکولو والا شیخ ارسوں کہ یار میں اب ایڑیاں صاف کرنے والی چیز بیچوں گا, میں اپنے فرینڈ سرکل میں کیسے یہ چیز بتاؤں گا. تو اب ہمیں بھائی کام ہے بزنس سے, بزنس ہو حلال ہو بس, اس کے بعد وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو تو کچھ بھی بیچیں. ہاں کچھ بھی بیچیں, حلال ہو اور بکنے والی چیز ہو, وہ آپ کے بجٹ سے میچ کر رہی ہو, آپ کی مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہو, دیٹس آل. بس باقی وہ کچھ بھی ہو. اب حلال کا جو پوائنٹ ہے اس کو بھی میں تھوڑا کلیریفائی کر دوں. اب ہمارے پاس اکثر پروڈکٹس آتی ہیں, بہت پوٹینشیل ہوتا ہے ان میں, جو بار ریلیٹیو ہوتی ہیں, جو الکوہل ریلیٹیو ہوتی ہیں, وہ اب ہمارا دل نہیں مانتا کہ یار ہم ان پہ کام کریں. میں دنیا دار سا بندہ ہوں, مجھے دین کا اتنا زیادہ نہیں پتا, لیکن کہ یار ان کو بیچنا حلال ہے یا حرام ہے, لیکن دل ہی نہیں مانتا کہ بھائی نہیں کرنا, بس ختم, یہیں سے ہی اسٹاپ, اس کو آگے لے کے ہی نہیں جانا. ان پہ بہت اچھا مارجن بھی ہوتا ہے, ان پہ بہت اچھا مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے, لیکن بس جب وہ پتہ ہے کہ یار ایک چیز دین نے منع کی ہے, بس اس کا آپ نہ. نہیں یہ تو خیر آپ کا ذاتی اوپینین ہے نا. ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بیچنے کہتے ہیں یار دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا, دھندے میں بڑا وہ جو شاہ رخ خان کا ایک ڈائلاگ ہے نا, ایگزیکٹلی, کچھ لوگ وہ بلیور بھی ہوتے ہیں. تو وہ تو خیر ذاتی ایک ہر انسان کی وہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹولس ہیں کوئی ایسے یا کوئی مطلب کہ آپ ریسرچ کدھر جا کے کرے بندہ کہ یار کون سی چیز زیادہ ڈیمانڈ ہے اس وقت ای کامرس کی دنیا میں اور ہم وہ لے کے بیچیں. یہ پروسیس کتنا آسان ہے اور اس کو کیا کیسے جائے؟ میں وہ نصرت فتح علی خان صاحب کے ایک قوالی کا شعر ہے نا کہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا اور ڈوب کے جانا ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں, دل پہ بمباری ہوگی بمباری, اور ٹیم کو یہ کہتا ہوتا ہوں یہ PL نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا اور ڈوب کے جانا ہے. آسان نہیں ہے. صحیح ہے. اور بلکہ میں اسی آسانی پہ ہی پہلے اس کو کر لوں بات کمپلیٹ, تو پھر آگے بڑھتے ہیں کہ یار آسان, میرا یہ ماننا ہے کوئی بھی بزنس آسان نہیں ہے. ایون آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا, پچھلے دنوں اسلام آباد کا ایک سروے آیا تھا کہ ایک بیکاری آن ایوریج 1.5 سے 2 لاکھ منتھلی کماتا ہے.
تو کیا وہ دھندا آسان چھاڑ کے میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی, ہے؟ کیا وہ دھندا آسان ہے؟ وہ بھی آپ کو اپنا ضمیر مارنا پڑتا ہے, آپ کو آنکھیں نیچی کرنی پڑتی ہیں. جو کہتے ہیں کل لے لو نہیں ہے کھلے, ان کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. یس, تو انتہائی مشکل کام ہے بہت. خدا نہ خواستہ کوئی چوری چکاری کرتا ہے تو وہ کتنا مشکل کام ہے, ہاتھ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو جانا پڑتا ہے. تو دھندا کوئی بھی آسان نہیں ہے, پیسہ کمانا کوئی بھی آسان نہیں ہے, اور پھر اسپیشلی حلال والا تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اسی طرح جس طرح باقی سارے بزنسز مشکل ہے, اسی طرح پی ایل بھی مشکل ہے. اور پی ایل میں پروڈکٹس کی آپ نے بات کی کہ کہاں سے ڈھونڈیں پی ایل اور ہنٹ کہاں سے کریں, تو اس میں ہیلیم پہلے جب ہم نے اسٹارٹ کی 2019-20 میں نے پی ایل سیکھنا اسٹارٹ کیا, اس ٹائم بہت سے ٹولز تھے, جنگل اسکاؤٹ, مرچنٹ ورڈز اور کیپا سے ہوتی تھی ہنٹنگ, اور پھر پتہ نہیں کیا ہم 7 یا 8 قسم کے ٹولز یوز کرتے تھے پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے. لیکن اب ایک ہیلیم 10 ہی کافی ہے, اس نے باقی سب کو آپ سمجھیں کہ مارکیٹ سے ختم کر دیا ہے. اس نے جتنی جو بھی سروسز باقی والے ٹولز دے رہے تھے وہ صرف ہیلیم 10 اب آفر کر رہا ہے. ایک ہیلیم 10 آپ کے پاس ہو تو وہ انف ہے, اس میں آپ کو سیلز بھی مل جاتی ہیں کمپیٹرز کی, اس سے آپ کی ورڈ ریسرچ بھی کر سکتے ہو, اس سے آپ پی پی سی کی سارا ڈیٹا بھی لے سکتے ہو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو وہیں سے مل جاتی ہے. ویری نائس. تو آپ کا جو اپنا ابھی آپ کا اپنا بھی کوئی پروڈکٹ ہے رائٹ؟ یس. کیا بیچتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں بتائی نہیں جاتی. ہمارے یہاں ہمارے ایک دوست ہیں پشاور میں ہوتے ہیں نا, تو ہم سے وہ جب بھی ملتے ہیں تو وہ یہی پوچھتے ہیں آج کل کیا بیچ رہے ہو. تو میں کہہ رہا تھا آج کل تو میں پوڈ کاسٹ بیچ رہا ہوں لوگوں کو. ہمارا بھی ایک نہیں بہت سی اگر میں آپ کو کہوں تو ہماری کمپنی کی جو ایکویٹیز ہیں وہ آلموسٹ 20+ پروڈکٹس میں ہماری ڈفرینٹ ایکویٹیز ہیں, کسی میں 10%, کسی میں 20%, کسی میں 50%. تو ملٹیپل. اچھا ملٹیپل ہیں, ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ جو ایجنسیز ہیں مثال کے طور پہ جو پی ایل سروسز دیتی ہیں برانڈس کو یا اس طرح سے, ان کے لیے کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آتے, کمپنیز نہیں آتی, برانڈز نہیں آتے کام دینے کے لیے, اگر آتے ہیں تو وہ ادھر کیا غلطی کرتے ہیں؟ اور یا اس کویشچن کو اگر ہم تھوڑا فلپ کریں تو برانڈز ایجنسی کے اندر کیا ڈھونڈتی ہے جس کی وجہ سے ان کو کام دیتی ہے؟ اب ملا جلا رجحان ہے. بہت سے برانڈز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا کام کمپنیز کریں گی, ہم کسی انڈیویجول کو نہیں دیں گے یا ایجنسی کو ہم کام دیں گے, ہم اپنا اکاؤنٹ یا اپنا بزنس مینجمنٹ کے لیے ایجنسی کو ہائر کریں گے. کچھ کمپنیز کا یہ ہے کہ یار ہم انڈیویجول کو ہائر کریں گے, ہر ایک کا اپنے ایکسپیرینس کے بہاف پہ ان کا ڈیسیجن بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ایجنسیز کی بات کریں تو ہماری ایجنسیز میں نے جو دیکھا ہے, میرا ایکسپیرینس یا آپ کہہ لیں یار میرا جو اوپینین ہے وچ میں بھی رانگ, کہ ہم اوور کمٹمنٹ بہت زیادہ کر دیتے ہیں. میرے کو سب آتا ہے. ہاں میرے کو سب آتا ہے, بیچ میں آتا چاہے کدو بھی نہ ہو. تو وہ جب سب آتا آپ کمٹمنٹ تو کر لیتے ہو کلائنٹ کلوزنگ کے لیے, لیکن جب کلائنٹ کلوز ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہاں آپ ڈیلیور کرو, مجھے کام کر کے دو, اور پھر آپ لیفٹ رائٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہو کہ یار کیا کرنا ہے. ایک اور چیز بڑی کامن ہے ہم پاکستانیوں میں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, لیٹ سے آپ میرے کلائنٹ ہیں اور آپ سے میں نے $1,000 پر منتھ کی $1,000 پر منتھ کی میں نے آپ کے ساتھ ڈیل کلوز کر لی کہ جی آپ کا یہ سارا بزنس میں مینیج کروں گا, آپ مجھے 1,000 پر منتھ پے کرنا. آپ سے وہ بزنس کے مطلب ایکسیس لے کے میں نے آگے $200 پہ ایک وی اے رکھ لیا, آؤٹ سورسنگ, کہ آپ کا کام اب ایکچولی میں نہیں دیکھ رہا, ایک $200 والا وی اے دیکھ رہا. اب میں اگر 1,000 لے رہا ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس جتنی ویلیو آپ کو پرووائڈ کروں. ہماری ایجنسی میں ہم منتھلی چارج کرتے ہیں, جس منتھ ہم نے کچھ ان پٹ نہیں دیا ہم اس منتھ انوائس نہیں دیتے اپنے کلائنٹ کو, ہم اس منتھ نہیں چارج کرتے. اب لیٹ سے ہم A to Z لانچ کی ہم بات کرتے ہیں, تو جب ہم نے چائنا میں سورسنگ کے لیے مینوفیکچرر کو آرڈر پلیس کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ کپس ہیں اور یہ تم مجھے 50,000 کپس بنا کے دو, اب وہ 1 مہینہ وہ کپس کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, مین وائل ہمارا کچھ کام نہیں ہے, ہم نے کچھ ان پٹ نہیں دیا, تو ہماری کس چیز کی سیلری ہماری بنتی نہیں ہے. ہم اس مہینے سیلری کی انوائس نہیں بھجواتے اپنے کلائنٹ کو. کیوں کہ بھائی ایون بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیوں نہیں, آپ پیسے اپنے کیوں نہیں دے رہے؟ یار ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, ہم کس چیز کے پیسے لیں. لیکن ہماری پاکستانی ایجنسیز ایسا کرتی ہیں کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, بھائی میرا پیسہ پورا ہے. اب آبویسلی اس منتھ ہمارے آفس ایکسپینس, ہمارے امپلائیز کی سیلری سارا کچھ ہے, لیکن
آپ صرف ایک اکیلے کلائنٹ نہیں ہوگے, میرے پاس اور بھی بہت سے کلائنٹ ہوں گے, ان کی ارننگ سے میں اس کو مینیج کروں گا. میں ایک کمپنی ہوں, میں انڈیویجول تو نہیں ہوں کہ یار ایک کلائنٹ سے آئے گا اور اسی سے ہی میں اپنا سارا ایکسپینس مینیج کروں گا. تو یہ ہے کہ میرا جو ماننا ہے اسٹرانگلی کہ یار آپ صرف اللہ کے سامنے آپ سمجھو نا کہ یار مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو میں نے جواب دینا ہے. چھوڑ دو آپ 2 منٹ کے لیے کلائنٹ کو, کہ یار کلائنٹ کو نہیں, اللہ کو میں نے جواب دینا ہے. کیا میں نے انصاف کیا؟ میں $1000 چارج کر رہا ہوں, میں نے اس کے ساتھ انصاف کیا؟ اگر آپ کو اپنا آپ جواب دے رہا ہے یس آپ انصاف کر پا رہے ہو, پھر لے لو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ نہیں انصاف کر پا رہے, نہ لو, کبھی بھی ایکسٹرا نہ لو. اگر آپ وہ اس کو نہ کرو گے تو اس کے بدلے اللہ آپ کو دے گا. آپ کا جو ضرورتیں وہ ساری پوری ہوں گی, آپ کے ایمبیشن سارے پورے ہوں گے. آلرائٹ, سو اس میں جو پی ایل کا بزنس ہے, اس میں آپ کو ابھی نئے لیٹسٹ ٹرینڈس کیا ہیں؟ لائک واٹ آر دا نیو تھنگس جو آپ کو لگے کہ یار وی شوڈ ڈیفینیٹلی ڈسکس. نئے ٹرینڈز, ایک تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ پی ایل کے بزنس کو میں یہ سمجھتا ہوں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یار یہ میرا بزنس ہے اور اس سے میں نے گھر چلانا ہے, جبکہ ہم نے بزنس پی ایل کا سیکھا ہے سنی بھائی سے, اور ان سے صرف یہی سیکھا ہے کہ پی ایل ہے ویلتھ کریشن کے لیے, ناٹ فار یور کچن انکم. تو ویلتھ کریشن مین آپ پی ایل کا بزنس بڑا کرو, اس کو گرو کرو, جب وہ گرو ہو جائے تو پھر اس کو فلپ کرو. اس سے آپ کا کچن نہ چلاؤ, نہ ہی کچن کو اس پہ ڈپینڈنٹ رکھو کہ یار پی ایل کے بزنس سے مجھے منتھلی پروفٹ آئے گا تو میں کچن چلاؤں گا. ہمارا ایک اکاؤنٹ ہے, میں فورس سے آپ کو کہتا ہوں جی, اس پہ Q4 میں Q4 جو ہے وہ اس پہ بڑی اچھی سیلز ہوتی ہیں, جو سال کا آخری 3 مہینے ہوتے ہیں, اکتوبر, نومبر اینڈ دسمبر. اس میں ہم شاید $7-8 ہزار منتھلی کا پروفٹ بنا رہے ہیں وتھ 1 سنگل SKU. اور باقی کے اگر 9 مہینوں کا دیکھیں تو اس میں شاید $500 بنتا ہو, یا $1000 انڈر $1000 اس کا پروفٹ بنتا ہے. تو پھر کیا میں 3 مہینے کھانا کھاؤں اور باقی کے 3 مہینے نہ کھاؤں اگر تو میں اس پہ وہ کرتا ہوں؟ تو ہمارے لوگ پی ایل کے بزنس کو تھوڑا سا اس طرح مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. اگر تو آپ بزنس کو بنا رہے ہیں ویلتھ کریشن کے لیے دین اٹس فائن, اور وہ بالکل سلو ہلکی آنچ پہ پکنے والا دمپوخ ہے. پختون کلچر میں دمپوخ بڑی فیوریٹ ڈش ہے, تو وہ کیا 4-5 گھنٹے کوئلے کی ہلکی آنچ پہ پکتا ہے تو تب جا کے اس کا ٹیسٹ نکلتا ہے. تو پی ایل جو ہے یہ بھی دم پوخت ہے, یہ چکن کڑھائی نہیں ہے کہ بھائی 10-15 منٹ میں بنی اور بس کھاؤ اور ڈکار مارو. نہیں, اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں پھر آپ پی ایل کی طرف آئیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو اوور نائٹ سکسیس چاہیے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کہیں بھی ہے. اوکے, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ایک بیبی کی طرح آپ کو بڑا کرنا ہے اس کو. اچھا, ڈراپ شپنگ کا بتایا تھوڑا سا. ہیو یو ایور بین ٹو نیور؟ کبھی الحمدللہ, میں تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کروں, کبھی ایک سنگل یونٹ کی ڈراپ شپنگ بھی نہ میں نے کی, نہ میرے پارٹنرز میں سے کسی نے کی, اور اللہ پاک نے اب تک بچا کے رکھا ہے کہ نہ ہی میری ٹیم میں سے کسی نے کی. اچھا, میرا ایک یہاں پہ نا تھوڑا سا میں چاہوں گا نا کہ آپ اپنا اوپینین دیں. ہمارے یہاں پاکستان میں نا جب آپ کسی سے کہیں نا کہ میرا برانڈ ہے پی ایل کا, اپنا پرائیویٹ لیبل میں کرتا ہوں, میری سیل اتنی ہے اور میرے برانڈ پہ اتنے پیسے لگے, میں اس کو سیل کرنے والا ہوں, تو جب آپ وہ اماؤنٹ بتاتے ہیں کسی کو, حالانکہ وہ حقیقت ہوتی ہے, یہاں پہ کسی کو یقین نہیں آتا. تو یہ ایک ہوا ہے آپ کے ساتھ کبھی, یا آپ کے پارٹنرس کے ساتھ, کیا انہوں نے کہا کہ میں 1 ملین کا بیچ رہا ہوں اپنا برانڈ, اور آخر میں لوگ ہنس رہے ہوں کیا ماموں بنا رہے ہیں؟ یہاں پہ لوگوں کو یہ پیسے اس بزنس میں تھوڑا سا کٹ شارٹ کروں گا اپنے کویشچن کو, اس بزنس میں یہ $1 ملین یا $1,00,000 یہ آپ لوگوں کے لیے تو میرے خیال میں شاید چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہوگی, یا پھر جو سیلرز ہوتے ہیں ان کے لیے, لیکن جو عام جنتا ہے ان کے سامنے جب آپ اپنے نمبرز رکھتے ہیں تو ان کو یقین ہے تو مذاق اڑاتے ہیں. ڈو یو ایگری ود دس؟ آپ کے کویشچن کے دوسرے حصے میں پہلے آؤں گا کہ آپ لوگوں کے لیے چھوٹی اماؤنٹ. بھائی میں کوئی لینڈ لارڈ کا بیٹا نہیں ہوں, میں بھی ایک ایوریج فیملی سے آیا ہوں. یور کمیونٹی, جو آپ جو یہ کمیونٹی, میں جسٹ آپ کی آڈینس کیونکہ دیر آر گڈ سیلرز, دے آر میکنگ, ان کی موٹیویشن کے لیے بھی میں کہہ دوں کہ یار میرے والد صاحب جو ہیں وہ تندور پہ روٹیاں پکاتے تھے, میں اس تندور کی کمائی سے میں نے پڑھا, اسی پہ میری اپ برنگنگ ہوئی. اور وہ کون سا ایک ڈرامہ بھی تھا آرمی والا, وہ اس میں کہتا ہے نا کہ میرے ابا بھی پاپڑ بناتے ہیں اور میں بھی پاپڑ بنانا جانتا ہوں, میں بھی تندور پہ روٹیاں بنا سکتا ہوں,
میں پروفیشنل اس کام میں بھی ہوں کیونکہ میرے باپ ہو سکتا ہے پرائیویٹ لیول کر دے روٹیوں کا, ڈبل روٹی کا برانڈ شروع ہو جائے. دوسری جو بات تو ایک تو یہ کہ یار یہ چیز بالکل ہے اور لوگ نہیں مانتے. میں اگر آپ کو اپنی ٹیم کا بتاؤں, میرا جو چھوٹا بھائی ہے عاقب منیر, وہ میرا پارٹنر بھی ہے, میرا سگا بھائی بھی ہے. اس نے اپنا پہلا ایسٹ فلپ کیا یہاں ایک پاکستانی اس میں مطلب اپنی ای سی کی ایکسٹریم کامرس کی جو کمیونٹی میں ہی اس نے ایسٹ بنایا, انڈر ای سی لانچ تھی, اور اس نے ادھر کمیونٹی میں ہی ایک دوسرا بائر تھا, اس نے انٹرسٹ شو کیا کہ یار میں نے یہ پرچیز کرنا ہے, اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو. اس نے آفر کرائی, ٹھیک ہے, اس نے بیچ دیا. پروڈکٹ کو لانچ ہوئے, سنگل پروڈکٹ سنگل SKU لانچ ہوئے شاید ہارڈلی 5 یا 6 ماہ ہوئے تھے, اور اس کو 25x اماؤنٹ مل گئی. 25x یہ کہ یار منتھلی اگر 1000 کما رہے ہیں تو 1000 کما رہا ہے تو اس کو ملٹیپلائی بائی 25 اتنا کر کے اس کو مل گیا. ہاں, تو میں تو اپنے گھر میں ایسا ہوا, اور یہ بہت کامن ہے کہ لوگ نہیں مانتے, لیکن ہم نے تو خود کر کے دیکھا تو ہم تو اس کو مانتے ہیں. اور لوگوں کو منوانے کے لیے اب جب آپ کے پاس اپنی ایک ایگزامپل ہو تو پھر ان کو بھی آپ قدرے بہتر کنونس کر سکتے ہو. تو نئے جو ابھی آ رہے ہیں یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ, یہ بڑا کامن کویسچن میں پوچھتا ہوں ہر گیسٹ سے, ان کے لیے کیا ہے, وہ کیا کریں جو نئے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں یونیورسٹیز سے؟ اب تو یار یعنی کہ دیکھو انٹرنشپ ڈھونڈو پہلے, پھر اچھی جاب ڈھونڈو. اور وہ صدام بھائی کل ایک لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نا ایک وہ لگا رہے تھے, اسٹیمیٹ لگا رہے تھے کہ جو آپ خرچ کرتے ہو اپنے اوپر نرسری سے لے کر ماسٹرز تک, وہ آپ کو واپس لینے میں 15 سال لگ جاتے ہیں, وہ پیسے ریکور کرنے میں. ٹھیک ہے, تو کیا ایڈوائز دیں گے, کیا کریں نئے؟ یار میں سمپل سے یہ کہوں گا کہ یار کبھی بھی کسی کو دیکھ کے اپنے کیریئر کا فیصلہ نہ کریں, صرف کسی کی سکسیس کو دیکھ کے اس کے بیسس پہ فیصلہ نہ کریں. میں اکثر اس کویسچن کے آنسر میں سنیل منچ صاحب کا اگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ یار وہ کہتے ہیں یار میں دنیا کے پاک ویلز والے سنیل منچ صاحب کہتے ہیں میں دنیا کے کچھ لمیٹڈ سے خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کا پیشن ہی ان کا پروفیشن تھا. یس 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 یس. تو ہر ایک یونیورسٹی, اسکول, کالج جہاں سے بھی کوئی بھی آ رہا ہے وہ اپنے پیشن کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یار وہ ایسا کون سا کام ہے جس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں. جو کام کرتے ہیں ان کو تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی کہ یار اگر وہ ارادہ کریں یار آج میں نے 2 گھنٹے فلاں کام کرنا ہے, تو ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یار 2 کے بجائے 5 گھنٹے کیسے لگ گئے. تو ایسے کام میں ان کی جو ایفرٹ ہوگی وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہوگی, اور اس سے پھر جب ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ ہوگی تو ایکسٹرا آرڈنری ریزلٹس بھی نکلیں گے. ان کی سکسیس میں سمجھتا ہوں سکسیس بہت ایزی ہو جاتی ہے جب کوئی بھی بندہ اپنے پیشن کو پروفیشن بناتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. دیکھیں میں اکثر اگزامپل دیتا ہوتا ہوں ان کی, خضر عمر جو ہیں یوٹیوبر جو ہیں, اب وہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو گپ شپ کر رہے ہیں اس کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں, کچھ بھی اسکل نہیں سکھا رہے, کچھ اور نہیں ہے, وہی ہے, اور صرف اس میں کنسسٹنٹ ہیں. ان کا جو پیشن ہے وہی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کنسسٹنٹلی. تو اس سے ہی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا وہ V8 اور پراڈو پتہ نہیں کیا کچھ لے رہے ہیں, تو ان کو اس سے سکسیس ملی. صرف کیا ایک ہی پوائنٹ, اپنے پیشن کو پروفیشن بناؤ اور پھر اس میں کنسسٹنٹ رہو, اس میں سکسیس آنے تک کا ویٹ تو کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی نعیم سکندر صاحب کی جی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ جی 16.5 ملین کے یا اتنا کچھ کا انہوں نے اپنا امیزون کا ایسٹ فلپ کیا. اب اٹ ڈزنٹ مین کہ انہوں نے وہ فلپ کیا تو میرے لیے بھی وائبل ہے, کیا پتہ میرا انٹرسٹ کوئی اور ہو. ٹائمنگ بھی میٹر کرتی ہے, اسٹریٹجی بھی میٹر کرتی ہے, اسٹریٹجی بھی میٹر کرتی ہے, آپ کا مینٹور بھی میٹر کرتا ہے. کیا پتا ان کے لیے PL سوٹیبل تھا یا میرے لیے PL سوٹیبل ہے. آپ کے لیے پوڈ کاسٹ ہی آپ کا پروفیشن زیادہ بہتر ہو. آپ کو اگر کوئی کہے کہ جی آپ بھی PL کریں, آپ کو اس میں مزہ ہی نہیں آئے گا کسی کے کہنے پہ یا چمکتی چیز کی طرف بھاگنے کی وجہ سے. تو ہر چمکتی چیز ہیرا نہیں ہوتی. ہاں, ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی یا ہیرا نہیں ہوتی. تو دیٹس ٹرو. آپ صرف چمک کی وجہ سے نہ جاؤ, آپ کا کوئی بھی اسکل ہے جس کو آپ انجوائے کر رہے ہو وہ زیادہ بہتر ہے. میرا تو یہی کہنا ہے. تو وہ کیا چیزیں ہیں, مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ بیسک پلرز ایک برانڈ کو لانچ کرنے کا. ایک چیز تو ہم نے اسٹارٹ میں ڈسکس کی کہ وہ آپ کی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے, وہ آپ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو دیکھ کے کریں گے. بالکل. اور اس کے علاوہ واٹ ایلس کہ ہم اور کون سے کی فیچرز ہیں جس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا چاہیے؟ میں اگر سمپل سے پوائنٹس کہوں, USP یونیک سیلنگ پوائنٹ آپ کی پروڈکٹ میں ضرور ہونا چاہیے. اوکے. آپ
سب کے فلو کے ساتھ آپ نہ جا رہے ہو, آپ کی پروڈکٹ اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہو, کچھ اس میں یونیک ایسا ہو, اور وہ یونیک ایسا نہ ہو کہ جسٹ فار دی سیک آف یونیکنیس ہو, وہ کچھ ویلیو بھی ایڈ کر رہا ہو آپ کے بائر کے لیے. اور دوسری چیز آپ کا پروفٹ مارجن کتنا ہونا چاہیے؟ اگر یو ایس اے میں آپ لانچ کر رہے ہیں تو منیمم 35%. مطلب اگر آپ $100 کی ایک چیز بیچ رہے ہیں تو آپ کو وہ پڑنی چاہیے 65 تک. ہاں, اس میں ہر چیز ملا کے. ہاں, ہر چیز نیٹ پروفٹ کی اگر ہم بات کریں, 35% امیزون کے سے جو سیل آ رہی ہے اس کے بعد نیٹ نہیں, سوری, گراس پروفٹ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر گراس پروفٹ ہم 35% رکھیں گے تب جا کے نیٹ پروفٹ ہمارا کہیں 15 to 20% تک آئے گا, کیونکہ آپ کی آپریشنل کاسٹ بھی ہوتی ہیں, آپ ٹولز بھی اس میں بائی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی امپلائی رکھتے ہیں اس کی مینجمنٹ کے لیے, آپ پی پی سی ایکسپرٹ کوئی بھی اگر آپ ہائر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کی اس کی کاسٹ ہوتی ہے, کچھ آپ کی اسٹوریج کاسٹ جاتی ہے. ساری چیزیں نکالنے کے بعد آپ کو ایٹ دی اینڈ 20% ملتا ہے. اور مارجنز آپ کا بنتا ہے سورسنگ کے سٹیج پہ, جب آپ پروڈکٹ کو بنوا رہے ہیں یا اس کی مینوفیکچرنگ کروا رہے ہیں, تو اس ٹائم اگر آپ نے 35% مارجن اچیو کر لیا, دیٹس فائن. اور ایک ہو گیا یو ایس پی, دوسرا ہو گیا پروفٹ مارجن, تیسرا آپ کی سیلنگ پرائس بھی اچھی ہونی چاہیے. مطلب کہ وہ چیز کوئی اور بھی بیچ رہا ہے تو آپ کا اس سے سستا ہونا چاہیے. وہ تو ہم پرائس سلیکشن ایسے ہی کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو بھی بندہ ایوریج جو بھی پرائس ہے اس سے 10% لو ہماری پرائس ہے. لیکن یہاں میرا پرائس سے مقصد یہ ہے کہ یار آپ یہ نہ ہو کہ آپ $10 کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, آپ $8 کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. ہم آج 2024 میں ہم پریفر کر رہے ہیں 30+ پرائس والی پروڈکٹ کو. اس کا ریزن؟ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ اب امیزون پہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہم کر رہے ہیں, پی پی سی جسے کہا جاتا ہے, وہ بہت کاسٹلی ہو گئی ہے. تو جب وہ کاسٹلی ہے تو پر کلک آپ کو چارج کرتا ہے امیزون. تو نارملی آن ایوریج 4 سے 5 کلکس پہ آپ کو ایک آرڈر آتا ہے. تو جب پر کلک, لیٹ سے پر کلک امیزون $2 آپ کو چارج کرا ہے, 5 کلکس پہ آپ کو ایک آرڈر آ رہا ہے, تو $10 کی آپ کی پروڈکٹ ہے. $10 تو صرف ایک آرڈر کے لیے آپ نے اسپینڈ کر دیے. آپ نے امیزون کو ایف بی اے فی بھی دینی ہے, اپنے سپلائر کو پروڈکٹ مینوفیکچرنگ پیمنٹ بھی کرنی ہے, اپنا پروفٹ بھی نکالنا ہے. تو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہاں سروائیول بھی. تو بہتر ہے کہ آپ کی پرائس زیادہ ہو, وہاں سے آپ آہستہ آہستہ اس کو کور کر لیتے ہیں. رائٹ, تو آپ کا سوال جواب ختم ہو گیا. جی ہاں. اور رائٹ, تو یہ بتائیں کہ جو مثال کے طور پہ آپ نے اسٹارٹ کر لیا, آپ کی سیل بھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے ایکسپیکٹیشنز ہلکے پھلکے میٹ ہو رہے ہیں, اس ٹائم پہ کون سی کامن مسٹیکس کرتے ہیں سیلرس؟ اس ٹائم پہ وہ ہو جاتے ہیں ریلیکس. اب ہوتا یہ ہے کہ جب جیسے میں نے فلپیبل برانڈ کی بات کی, اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ برانڈ کو فلپ کرتے ہو تو امیزون کاؤنٹ کرتا ہے, میں اگر کہوں تو آلموسٹ 50 to 60% آپ کی امیزون کی سیلز ہونی چاہیے. لیکن ہم پاکستانی جو سیلرز ہیں یا پاکستانی جتنے بھی سروس پرووائڈرز ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں 100% ہی امیزون کی سیلز پہ. لیکن جب آپ کی امیزون پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے کے قریب ہیں, تو دین آپ کو برانڈ کی ڈیولپمنٹ پہ یا برانڈ کی آپ کہیں کہ گروتھ پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. آپ باقی چینلز کو آن کرتے ہیں, آپ والمارٹ کو آن کرتے ہیں, والمارٹ پہ سیلنگ سٹارٹ کریں, آپ ٹک ٹاک شاپ پہ سیلنگ سٹارٹ کریں, آپ اگر پاسبل ہے ای بے پہ سیلنگ سٹارٹ کریں, آپ اپنی ویب سائٹ پہ برانڈ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سیلنگ سٹارٹ کریں, آپ انسٹا پہ سیلنگ سٹارٹ کریں, آپ فیس بک سے سٹارٹ کریں. آپ کو جہاں بھی کچھ بھی اٹریکشن نظر آ رہی ہے, آپ کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے, آپ وہاں اپنی ویزیبلٹی بنائیں. چاہے بے شک آپ کا ٹوٹل ریونیو کا 2% ہی کیوں نہ آ رہا ہو, لیکن آپ کی برانڈ, آپ کا برانڈ, آپ کی پروڈکٹ ایگزسٹنس ہونی چاہیے, ایگزسٹنس ہو اس کی. تو جتنی زیادہ جگہ آپ کی پروڈکٹ ایگزسٹ کر رہی ہوگی, وہاں اویلیبل ہوگی, اتنی آپ کی برانڈ کی اوور آل ورتھ انکریز ہو رہی ہوتی ہے. تو ورتھ سے یاد آیا کہ مثال کے طور پہ آپ کی منتھلی جو سیل ہے وہ $20,000 ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی جو ایویلیویشن ہوتی ہے وائل سیلنگ اٹ, جب آپ ایگزٹ کرتے ہیں, فلپ کرتے ہیں اس کو, تو یہ ریٹ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے اتنے پہ بیچنا ہے, اور وہ کلائنٹ بھی کہے گا ہاں میں نے اتنے میں لینا ہے, یہ کیسے ایویلیویٹ ہوتی ہے چیزیں؟ وہ جو بھی کمپنی یا جو بھی بندہ اس کو بائی کر رہا ہے وہ اس کی گروتھ کی ایک ایکسپیکٹیشن کیلکولیٹ کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, گروتھ جو ہے وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ یار آج یہ
मंथली प्रॉफिट बना रहा है $5,000 का, तो अगले एक साल में इसकी ग्रोथ क्या है? अगर उसको ग्रोथ नज़र आ रही है, वो ग्रोथ ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस हिस्ट्री को देख के ही कर रही है, उसका पास्ट, उस प्रोडक्ट को, उसके कीवर्ड्स के पास्ट को देख के ग्रोथ को भी प्रिडिक्ट करते हैं आप कि यार पिछले एक साल में, एक साल पहले ये प्रोडक्ट किधर था, एक साल में कितना ग्रो करके इधर पहुंचा, आज से एक साल बाद तक कितना और ग्रो इसकी एक्सपेक्टेड है, ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इसमें क्या क्या इनपुट हमने देना है उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए। ये सारा प्रोसेस होता है, उसके बेस पे वो सारी उसकी वैल्यूएशन करते हैं कि यार इसको कितने एक्स में ख़रीदा जा सकता है। और राइट, सो ऐसा कोई सवाल जो मैंने मिस किया हो पूछना और आपको लगे कि यार आपको हमें इस पर बात करनी चाहिए, या अगर नहीं है तो विल वाइंड दिस अप बिकॉज आई थिंक हमें ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है। या सोर्सिंग रेलेवेंट कर ले, Sourcing, चाइना से शिपिंग ओके, थोड़ा बताएं और बताएं हाँ। बताएं बताएं। अच्छा, सोर्सिंग बेसिकली हम जो सर्विसेज दे रहे हैं चाइना में, हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी करते हैं। सोर्सिंग मींस बहुत से लोग पता नहीं सोर्सिंग को क्या क्या कहते हैं, एक मिसकंसेप्शन भी है आपकी इस प्लेटफॉर्म के भी आप में बता, लोग कहते हैं यार ग्राउंड सोर्सिंग में करूँगा, मेरा पार्टनर वहाँ है या मेरा ऑफिस चाइना में है। हालांकि आई नो मैं बहुत से ऐसे लोगों को पर्सनली भी जानता हूँ जिनका कोई पार्टनर वहाँ नहीं होता या कोई ऑफिस भी वहाँ नहीं होता, किसी चाइनीज़ के ऑफिस को अपना प्रेजेंट करके और वो कहते हैं जी हम ग्राउंड सोर्सिंग करेंगे। अब ग्राउंड सोर्सिंग होती क्या है कि यार मैं फिज़िकली फैक्ट्री जाऊंगा, आपकी प्रोडक्ट की फैक्ट्री जाऊंगा और उसके साथ मैं आमने सामने बैठ के तो सोर्सिंग करूंगा। मेरा ये मानना है, विच में भी रॉन्ग, कि यार ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि यार आज मैं लेट्स से हम पाकिस्तान से सोर्सिंग कर रहे हैं और ग्राउंड सोर्सिंग की हम बात करें, हम जो क्या कहते हैं सर्जिकल आइटम्स की सोर्सिंग, आज मुझे एक क्लाइंट मिला है जो मुझे कहता है सर्जिकल आइटम्स की सोर्सिंग करो, वो एक सिटी से हो रही है। मुझे दूसरा क्लाइंट जी मिला है, वो कहता है लेदर जैकेट्स की सोर्सिंग करो जी, वो मुझे शायद कराची से करनी है। तीसरा क्लाइंट है जी, वो कहता है टेक्सटाइल की प्रोडक्ट मुझे चाहिए, फलां बेडशीट मुझे चाहिए, वो मुझे शायद फैसलाबाद से मिलेगी। तो मुझे कोई चौथा क्लाइंट है जी, वो कहता है मेरे जी बॉक्सिंग ग्लव्स मुझे चाहिए, वो उसके लिए मुझे सियालकोट जाना होगा। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि यार मैं कभी सियालकोट घूम रहा हूँ, कभी फैसलाबाद घूम रहा हूँ, कभी कराची घूम रहा हूँ, कभी किधर घूम रहा हूँ, कभी किधर। तो चाइना में तो बहुत दूर दूर हैं सारी से, हमारा पाकिस्तान में तो फिर भी काफ़ी आप कह लें कि यार ये सिटीज़ बहुत करीब हैं। तो ग्राउंड सोर्सिंग बेसिकली पॉसिबल है ही नहीं, यहीं से ही होती है सारी सोर्सिंग, वो लोग भी यहीं से करते हैं, हम भी यहीं से करते हैं। ग्राउंड सोर्सिंग नहीं एग्जिस्ट करती, अगर एग्जिस्ट करती भी है तो वो शायद हम लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बीइंग पाकिस्तानी, हम $2,000-3,000 सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस अचीव करने के लिए हम नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि प्राइवेट लेवल सेलर्स जो पाकिस्तान से काम कर रहे हैं वो नॉर्मली 1,000, 2,000, 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर कर रहे होते हैं, जिसकी टोटल इन्वाइस $4-5,000 बनती है। तो $5,000 की इन्वाइस के लिए आप 3,000 सर्विस प्रोवाइडर को नहीं दोगे, आपका मार्जिन अचीव होने के बजाय और ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए वहाँ पे किसी को हायर करते हैं जाके आउटसोर्सिंग के लिए, कि वो जाके आउटसोर्सिंग करे, उनके लिए चीज़ दे के क्वालिटी असेसमेंट करे? अलीबाबा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम सारी सोर्सिंग अलीबाबा से करते हैं, 1688 से करते हैं, मेड इन चाइना, तीनों वेबसाइट्स हैं। ऑनलाइन पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, मेरे ऑफिस में बैठ के हम लोग यहीं से सोर्सिंग करते हैं। सिर्फ उसमें हमारे पास एज क्या है कि हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं सोर्सिंग, हमें पता है कि चाइनीज़ के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। जो बात एक नया बंदा उनको समझाने में 2 दिन लगाएगा, शायद मैं उसको 5 मिनट में समझा दूंगा कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए। चाइनीज़ के साथ हमारा सबसे बड़ा मसला जो है कम्युनिकेशन गैप, लैंग्वेज बैरियर गैप। वो हमेशा से चाइनीज़ लिख के उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करके हमें भेजते हैं। ओके। और हम इंग्लिश जो भेजते हैं उसको भी वो चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हो। तो आप खुद सोचें, एक हमारी इंग्लिश, हम पाकिस्तानियों की इंग्लिश, उसका ऑलरेडी बेड़ा गर्क हुआ होता है, फिर जब वो उसको ट्रांसलेट करते हैं उनको खाक समझ कहते हैं ना, कुछ मछलियों की नज़र कमज़ोर थी, कुछ पानी का रंग ख़राब था। एग्जैक्टली। मैं आपको अपना बताऊं, 2019-20 में जब मैंने स्टार्ट की सोर्सिंग सीखना, तो आप यकीन माने तब मुझे वाकई अपनी इंग्लिश पे फ़ख्र महसूस हो रहा था कि यार कुछ तो है, कोई तो है जो हमसे भी बुरी इंग्लिश बोलता है। तो सोर्सिंग की सर्विसेज हम दे रहे हैं। उसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है और उसकी वहाँ इंस्पेक्शन करवानी होती है, इंस्पेक्शन की भी मैं कहूँ कि यार मैं वहाँ होता हूँ या नहीं, मैं नहीं होता। मेरी एक इंस्पेक्शन की बड़ी कंपनी के साथ मेरी पार्टनरशिप है या कोलैबोरेशन कह लें, वो वहाँ होते हैं। चाइना के हर एक सिटी में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। किसी भी सिटी में भी आपकी फैक्ट्री हो, आपका सप्लायर हो, उसकी फैक्ट्री में फ़िज़िकली विज़िट करके आपके सारे स्टॉक की इंस्पेक्शन वो करते हैं।
پھر چائنا سے دنیا کے کسی بھی شہر میں یا کنٹری میں جہاں امیزون آپریٹ کر رہا ہے, امیزون کی سیلنگ جہاں ہو رہی ہے, وہاں ہماری شپنگ کی سروسز بھی ہیں کہ چائنا سے آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری, کسی بھی سٹی میں جہاں امیزون آپریٹ کر رہا ہے, ان کے ویئر ہاؤسز وغیرہ ہیں, وہاں ہم شپنگ کی سروسز دیتے ہیں. اور آج کل ویسے بھی شپنگ کی سروسز میں بہت زیادہ کمپٹیشن بھی ہے, دیٹس وائی ریٹس بہت منیمل ہے. ہاں منیمل ہیں. اور آپ کہہ لیں کہ یار یہ ہم جسٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یار 2-3 جب آپ ایک دوسرے سے ملتی جلتی سروسز دے رہے ہوتے ہیں, تو جب جس کی اس کو میں نے سورسنگ کی سروسز دی, اس کو لازمی بات ہے انسپیکشن کی سروس بھی چاہیے. اچھا انسپیکشن اس نے کرا لی, انسپیکشن اگر پاس ہوتی ہے اس کو فوراً سے شپنگ کی سروسز کی چاہیے. تو ہم یہ بس وہ کہتے ہیں کمپلیمنٹری یا اس قسم کی یا سپلیمنٹری جو بھی ورڈ یوز ہوتا ہے کہ یار وہ سروسز اکٹھی کر کے ہم ساری دے رہے ہیں کہ یار وہ ہر ایک بندہ بھی یہی پریفر کرتا ہے کہ یار میری ایک بندے سے ہی بات ہو, میں اب سورسنگ کے لیے الگ بندہ ہائر کروں گا, انسپیکشن کے لیے الگ اور شپنگ کے لیے الگ, تو وہ اس کو انڈر ون روف ایک ہی ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ایک ہی بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں, اس کا ٹرسٹ کانفیڈنس بھی رہتا ہے اور اچھا بھی رہتا ہے اس کے لیے. Alright, so that's it. Thank you so much توقیر منیر بھائی for being part of the reality check podcast. اور آئی ہوپ کہ ایک اور بھی کریں گے ہم لوگ, ایک پارٹ 2 بھی کریں گے انشاءاللہ ویری سون. جب آپ یہ جو ابھی آپ برانڈ چلا رہے ہیں, جب آپ اس کو فلپ کریں گے اگر ارادہ ہو, اس کے بعد پھر ایک ایپیسوڈ کریں گے کہ کتنے کا فلپ ہوا اور کتنا آپ چھاپ رہے تھے, جو کہ آپ ابھی ہمیں نہیں بتا رہے ہیں. تھینک یو گائز, انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ون.